बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। इंसान की ज़रूरियात बेशुमार, इंसान की ख्वाहिशात लातादाद, ज़रूरियात का, परेशानियों का, ख्वाहिशात का और तो और तवक्कुआत का बोझ लेके इंसान अपने घर से निकलता है। इस बोझ को ढोता हुआ निकलता है और इसके हल की तलाश में जुटा हुआ होता है। थक जाता है, हार जाता है, यहाँ तक कि नौबत ये कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ उसी के सामने अपनी हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से ही मांगने को अपना मशगला बनाए। और ऐसे में दुआओं का सहारा होता है, क्योंकि दुआ एक बेहतरीन और खालिस इबादत है। नजात की कुंजी, बाब रहमत, मोमिन का असलहा और दीन का सुतून है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मैं गौहर रसूल पीरज़ादा आपका मेज़बान, और हमारे साथ हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो आज हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज आपके लिए मैं पहला सवाल लिख कर लाया हूँ। कल के प्रोग्राम में मैं था नहीं, लेकिन मैं घर पे देख रहा था, आपने एक जिक्र किया था ज़मीन की तासीर। बाज़ औक़ात इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मैंने घर ख़रीदा, इस घर में मैं चला गया या फ़लाँ जगह चला गया और मुझे ये ज़मीन, ये जगह रास नहीं आई, ये घर रास नहीं आया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या ऐसी भी कोई होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है कि इंसान को ज़मीन रास नहीं आती है? और अगर ऐसा कुछ है तो उसका क्या हल है? जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। असल दर हकीकत ज़मीन की तासीर कुछ नहीं होती। हकीकत में ये है कि कुछ जिन्नात वगैरह, जिन्नात और बुरे जिन्नात कहीं ठिकाना कर लेते हैं, तो उस जगह अब इंसान अगर रहने लगे तो उसके लिए वो मुनासिब नहीं होता, तो वो वहाँ उसके लिए कुछ ना कुछ खदशात होते हैं, कुछ ना कुछ। और सबसे बढ़कर ये है कि असल दर हकीकत इंसान की नहुसत उसके गले में लटकी हुई है। उसके बुरे अमाल की वजह से उसके साथ मामलात होते हैं। अगर कोई शख्स बुरे अमाल करता है तो उसके बुरे अमाल की वजह से उसके साथ बेबरकती और दीगर हादिसात वगैरह पेश आते हैं। तो ज़मीन की तासीर से मुराद यही है कि बाज़ जगहों पर जो है कुछ शरीर जिन्नात ठिकाना कर लेते हैं, बसेरा कर लेते हैं, तो वहाँ पे दूसरे लोगों का रहना उनके लिए रास नहीं आता। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। और मैं बात को ख़त्म करते आखिर में एक अहम बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम में एक बुनियादी तस्वुर है, उसको अगर हम जहन में बिठा लें तो ये कई सवालों का जवाब है, कई मुसीबतों का हल है। वो ये कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है। इसका मतलब यह है कि हर चीज में जो असर देख रहे हैं हम, सूरज में रोशनी, चांद में चांदनी, पानी में प्यास बुझाने की ताकत, खाने में भूख मिटाने की ताकत, ये जितनी चीजें, कायनात की जितनी चीजें हैं, इसमें अगर कोई तासीर है तो ये तासीर अल्लाह ने पैदा की है। असल तासीर देने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो सूरज भी होगा लेकिन उजाला नहीं होगा, चांद भी होगा लेकिन चांदनी नहीं होगी, पानी पीता भी रहेगा बंदा, प्यास कभी नहीं बुझेगी, खाता रहेगा लेकिन कभी सैराब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ने इनके अंदर तासीर पैदा की तो है, वरना नहीं है। तो कितना खूबसूरत इस्लाम का नजरिया देखिए। लोग पत्थर कंकर के पीछे पड़े हुए हैं कि फलां का पत्थर पहने तो हमारे लिए शायद अच्छा होगा, फलां अंगूठी पहने तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। तो इनमें बिज़ात, यानी ज़ाती तौर पर इनमें कोई ऐसी तासीर नहीं है, कोई भलाई नहीं है। असल तासीर पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हमारे बुरे अमाल हमारे लिए बुराइयों के रास्ते खोलते हैं, अच्छे अमाल अच्छाइयों के रास्ते खोलते हैं। तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने रब पर भरोसा करे और अच्छे अमाल करने की कोशिश करे।
بالکل یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے۔ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، لیکن پہلے میں کالر کو لے لوں، اس کے بعد میں نمبر دوہرا دوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ فرمائیے۔ بہت تم کو دیکھے میرے کو بہت خوشی ہے، تو اطمینان سے میرے ساتھ برابر سنتے میری بات۔ جی میرے کوئی نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، گلے میں کھانسی بہت ہوتی ہے اور میرے پاؤں میں بھی سوجن ہے۔ میں روز صلی اللہ علیہ وسلم کے 1303 وقت روز تسبیح بھی پڑھتی ہوں اللہ کے حکم سے۔ میں وطر میں بھی سب پڑھتی ہوں، میں سورہ بقرہ کی دونوں آیت فرد میں بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا پہلے بھی محترمہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ہم سب کو اور ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں شامل رکھا کیجیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ بہت عابد ہیں، عبادت کرتی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھتی ہوں گی۔ تو اچھی دعا اللہ کے فضل سے میرے لمبی بھی کرا، میرے پڑھے نہیں تھے لیکن میرے لیے بہت دعا کرے۔ بچوں کے میرے پوتا بھی قرآن حافظ۔ جی تو ابھی آپ کے پیروں میں درد رہتا ہے اور بدن میں تکلیف ہے، پیروں سے پانی نکلتا ہے آپ کے؟ پانی جی محترمہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے ہیں مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ جی جناب آپ لائن پہ موجود رہیے، پہلے کا کالر ہے اس کا جواب دے دیں، آپ لائن پہ موجود ہی رہیے، آپ کی کال ابھی تھوڑی دیر میں لے لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ جی تو آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، وظائف وغیرہ کی پابندی کرتی ہیں، تو ایک وظیفہ اور اس میں شامل کر لیں، اس کو لگاتار پڑھتے رہیں، وہ یہ کہ یا معیدو، یا معیدو، یہ اللہ کا مبارک نام ہے اور اس کا ورد کریں، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو بطور ورد کے جاری رکھیں، بطور وظیفہ کے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو تکلیف ہے، جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور بالخصوص صبح جب اٹھیں تو فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمد کا سورہ جسے کہتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے پیروں پہ جہاں تکلیف ہے وہاں دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں، پی لیا کریں، یہ تو صبح کا عمل ہے۔ اس کے بعد دن بھر آپ کو یا معیدو پڑھنا ہے، یہ 2 عمل جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ جی ایک کالر بھی ہیں، جی حضرت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں ضلع پرنسپل محمد نظر بول رہا ہوں۔ محمد اظہر بھائی فرمائیے کیا مسئلہ؟ میرا مسئلہ یہ ہے، پہلے آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک مسئلہ یہ، اور میرے بیٹا جو ہے 15 سال کا بیٹا ہے، اس کے درد بہت کمر میں پیچھے بہت درد ہوتا ہے، کمر کے نیچے؟ ہاں جی کمر کے پیچھے، کمر کے پیچھے بہت درد رہتا ہے اس کو؟ ہاں ایک تو یہ ہے مسئلہ، اور ایک اور ہے۔ جی بات کیجیے، بتائیے۔ یہ ہے کہ میں جیسے کوئی لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، جیسے لوگ وہ آ کے ہم سے ایسی مطلب ایسی چڑھانی بات کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو ایسی کوئی دعا بتاتے ہیں جس سے وہ لوگ ہمیں چڑھائیں یا ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں ان سے ہمیں بچے، مطلب لوگ آپ کو اکساتے ہیں، غصہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے آپ کو لوگ اکساتے ہیں؟ ہاں جی 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 محمد اظہر بھائی آپ کو بتائیں گے ضرور، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب۔ دیکھیے بھائی، آپ نے کہا کہ بچے کو کمر میں تکلیف ہے، یعنی اتنی کم عمری میں تکلیف، یہ پریشان کن بات ہے۔ آپ کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کے پاس دکھائیں، چیک اپ کروائیں، اور علاج جو بھی ہو سکتا ہے اس کا اس کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، یہ روزانہ پڑھ کر آپ دم کریں اور اس کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہتری ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے بچے کے لیے دعا کریں، بچے سے کہیں کہ وہ اپنے طور پہ یا سلاموں کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو علاج ہے وہ اس کو بالکل جاری رکھیں، چیک اپ وغیرہ کروائیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ لوگ آپ کو بری باتوں کے لیے اکساتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں،
دیکھیے یاد رکھیے کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے، خاص کر کے جن کی طبیعت میں کچھ شرارت ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھوں کو بھی بگاڑیں، ان کو بھی جو ہے اپنے ٹریک پہ لے آئیں. تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں اور خاموشی اختیار کریں، صبر اختیار کریں. یہ اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. خاموشی میں بہت سارے مسائل کا حل ہے. تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، یا وہاں سے جب کوئی ایسی ناپسندیدہ بات آپ کو محسوس ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. یہ اس کا حل ہے. مزید اس کے لیے کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں شاملی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی بھائی بات کیجئے، کیا ہے مسئلہ آپ کا؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ ٹی وی کی آواز بند کر. فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا بھائی؟ میری بیوی جو ہے عشاء کی نماز ہمیشہ قضا پڑتی ہے، یعنی کہ 11 بجے 11:30 بجے. اس کے لیے وضاحت چاہتا ہوں مول صاحب. اس کے لیے آپ وضاحت چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 11 بجے 11:30 بجے 11:45 بجے. جی سمجھ گئے، یہ مسئلہ بالکل سمجھ میں آ گیا، واضح کر دیا آپ نے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور کیا ہے کہ ان کے پیٹھ پر جو ہے کبھی کبھی وہ پھوڑے نکلتے رہے ہیں، اس کے لیے دعا بتا رہے ہیں. آپ کی پیٹھ پہ جس کو بولتے ہیں پھوڑے نکل آتے ہیں؟ ہاں بالکل، میری بیوی کے، میرے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. اور نماز جو ہے انہوں نے ایک اپنی عادت بنا لی، کوئی مجبوری میں نہیں. ابھی بتاتے ہیں آپ کو، مولانا صاحب اس کی اچھے سے وضاحت کر دیں گے آپ کو. آپ کا جو یہ شبہ ہے یہ بالکل دور ہو جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بھائی، آپ نے کہا کہ رات کے 11 بجے 11:30 بجے کبھی 12 بجے بھی آپ کی اہلیہ نماز پڑھتی ہیں. یاد رکھیے ہر نماز کا وقت عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جماعت کا وقت ہوتا ہے وہ جماعت کا وقت اگر نکل جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضا ہو گئی. عوام میں جو کم معلومات رکھتے ہیں ان میں یہ بہت بڑا شبہ ہے. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز اگر 1:30 بجے جماعت ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب 1:45 یا 2 بجے پڑھنا ظہر کی قضا ہے. 5 بجے عصر کا وقت ہے تو 5 کے بعد پڑھنا یہ عصر نماز کی قضا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے. اس کے درمیان میں جب بھی آپ پڑھیں گے وہ وقت شمار کیا جائے گا اور اس کو ادا کہیں گے، اس نماز کو ادا کہیں گے. عشاء کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد، اندھیرا چھا جانے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک، صبح بالکل فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے. پوری رات عشاء کا وقت ہوتا ہے تقریباً. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل 9 پار ہو گئے یا 8:30 بج چکے تو اب عشاء کا وقت ختم ہو چکا، یہ جو ہے اب قضا ہو رہی ہے نماز. نہیں ہے، بالکل رات بھر میں جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ روایات میں یہ ہے کسی کو یہ امید ہو کہ وہ دیر رات عشاء پڑھ سکتا ہے تو وہ دیر رات ہی عشاء پڑھے اور اس کو نیند وغیرہ کا خوف نہ ہو. اور مرد حضرات کے لیے جماعت ہے، اگر جماعت بھی تاخیر سے ہو سکتی ہو تو بالکل افضل یہی ہے کہ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھے. چونکہ عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں یا سستی غالب آتی ہے، پھر جماعت میں لوگوں کا زیادہ اکٹھا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو ہم جیسے وقت شروع ہوتا ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد عشاء کی جماعت کرتے ہیں. تو بالکل اطمینان رکھیں، یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے 11 11:30 وغیرہ کو، یہ بالکل ادا ہے، قضا نہیں ہے. جی. دوسری بات آپ نے کہی کہ پھنسیاں ہیں، پھنسیوں کے لیے ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو شفا نصیب ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ صبح شام، بلکہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کے دم کریں پھنسیوں پہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھنسیاں دور ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد یا سلاموں پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جی 18004192 اور 9989974324 لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں.
آپ کی رہنمائی کے لیے مولانا شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. وعلیکم السلام. آپ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مخلصانہ گزارش آپ سب سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. شکریہ, میں نے بند کر دیا. میرا نام تاج محمد ہے. تاج محمد بھائی فرمائیے. جی میں سیتامڑھی بہار سے بات کر رہا ہوں. جی کہنا یہ ہے کہ 2 ہفتہ پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا. ہو انا للہ. ہاں, اور میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائی میں الگ الگ ہیں, اور ہم اپنے ماں کا خیال پوری طرح سے رکھتے آئے تھے. جی جی کرتے آئے تھے, اور ہمارے ہی میں تھے, ہم لوگ الگ الگ تھے. اور لاسٹ پوزیشن جو ہے انتقال ہونے کا, ماں کے منہ سے تھوڑا سا نکلا تھا بوا کا آواز, جیسے مطلب دیگر بچوں کو مطلب چاہ رہی ہے. منہ سے تو آواز نہیں نکلتا تھا. ہم نے کان لگا کے سنا تو اپنے بڑا والا بیٹا کو چاہ رہے یہ دکھا دو. تو اس سے ہم کو کہیں نہ کہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے مطلب سیوا کرنے میں کوئی کمی تو نہیں کیا, لیکن اسی دن سے ہمارے دل میں وہ احساس آ رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کچھ کمی کیا ہے. مطلب خود آپ کو اس بات کا, تاج محمد بھائی خود آپ کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. ہاں اچھا. اس کا کمی اب زیادہ ستا رہا ہے, جیسے کہ ماں کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد آپ کو اس بات کا افسوس ہے, آپ کو یہ چیز بہت ستا رہی ہے, پریشان کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کوتاہی کر دی. جی اب مسئلہ. ہاں اس کے علاوہ مطلب پوری زندگی تو ہم نے سیوا کیا ہے, سمجھ الگ الگ, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے خیال سے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا. اور اب تو گزر گیا دن, جس دن سے انتقال ہوا ہے جی اس دن سے مطلب میرے گھر میں جیسا کہ ہمارے گھر کے اوپر میرا طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا, کام فرنیچر کا کام کرتے ہیں, کام نہیں ہو پا رہا ہے. دوسرا بات کیا, فرنیچر سے یاد رہتے ہیں تو میرا بیٹا کے اوپر فرنیچر پیر ٹوٹ گیا, پھر اس میں تباہ ہو گیا اور طبیعت نہیں ٹھیک ہونا. پھر کل سننے میں آیا ہے کہ مطلب ہمارا جو بھانجا ہے وہ سپنے میں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. بھانجا کیا ہے؟ میرا بھانجا اپنے نانی کو دیکھا ہے سپنے میں. اچھا. کہ ہم لوگوں سے ناراض ہے میری ماں, اور ان لوگوں سے نہیں ہے ناراض, میرے بچوں سے ناراض ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم کو مطلب کہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے انتقال ہونے کے بعد میں ہم لوگ اہل حدیث ہیں, مطلب زندگی میں پوری طرح سے کرنے کا ہم لوگوں کا وہ ہے, اور زندگی میں ہی کچھ خیرات کرنا ہے تو ان کو دے کر. تاج محمد آپ کے والد حیات ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. اب آپ کو اس کا جواب مولانا صاحب دیں گے. آپ ٹی وی کی آواز آن کیجئے, ٹی وی پر اس کا جواب سن لیجئے. بہت شکریہ. جی دیکھیے بھائی, سب سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو بھی اپنا مسئلہ ہو اس کو مختصر کر کے بیان کریں. سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو کال کرنا چاہتے ہیں, اپنی پریشانی بیان کر کے حل معلوم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کال ملتی نہیں ہے. تو مختصر انداز سے, تاکہ ہمارا بھی وقت خراب نہ ہو, تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پہلے سے سوچ لیں. آپ فون کر کے یہاں آن سکرین آ کر کے سوچتے نہ بیٹھیں,
سوچ لیں, اس کے بعد آ کر کے مختصر انداز میں اصل مسئلہ کیا ہے وہ بیان کریں, پوری کہانی نہ سنائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر احساس ہو رہا ہے, کسی بھی آپ مکتب فکر سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو, ایصال ثواب یہ باضابطہ ثابت شدہ روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مرحوم کے نام سے جو بھی انتقال ہوتے ہیں ان کے نام سے کچھ نیک کام کیا جائے اور اس کا ثواب ان کو پہنچایا جائے تو بالکل وہ ثواب پہنچتا ہے. جیسے حج بدل وغیرہ ہے, عمرہ بدل کرنا چاہتے ہیں آپ تو بالکل حج بدل کا ثواب جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں ان کو پہنچے گا, عمرہ بدل کا ثواب پہنچے گا. تو یہ بالکل ایک طویل بحث ہے, ہم اس کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہ رہے. تو اتنا یاد رکھیں کہ جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں, کوئی نفل کام کرتے ہیں, اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہیں, بغیر کسی شک و شبہ کے وہ ثواب پہنچتا ہے. تو آپ اپنی والدہ کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں, ان کے نام پہ کچھ صدقہ و خیرات کریں, اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے جب بھی نماز پڑھیں, آپ جب بھی دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ جو احساس ہے آپ کا, اس کا کسی حد تک مداوع ہو سکتا ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو. جی فرمائیے. میرا یہ مسئلہ تھا کہ جی میرے بچے لوگ کچھ کام کیے ہیں, ہاں, میرے بچے پیسے میں رکاوٹ نکل نہیں رہا ہے, جو پریشان ہو رہے ہیں بچے لوگ میرے. آپ کے بچوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے, پیسہ آنے میں رکاوٹ ہے. ہاں مطلب جو بھی پیسے کام کیے, جو بھی کام ملا سب کاروبار ٹھیک چل رہا ہے, جو بھی, لیکن وہ پیسے نہیں, رقم نہیں نکل پا رہا ہے, اس کا جو ہے معاوضہ نہیں مل پا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اچھا اس کے بعد ہے نا ایک بچہ ہے جو جی وہ کچھ بھی کام کرنے جاتا ہے, سب کام ہوتا ہے, اس کے بعد ہے نا کچھ بھی کام کرنے جاتا ہے تو اس کو ہے نا کام وہ ٹھیک سے حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ چھتیس گڑھ سکما سے بات. شکریہ مولانا صاحب. ہاں جی دیکھیے, آپ نے جو کہا کہ کام میں رکاوٹ ہوتی ہے یا پھر پیسہ نہیں آتا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اور آپ کے بچوں سے کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے, پڑھ کر دعا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کے روزے میں بڑی برکت ہوگی, جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی. جس بیٹے کے تعلق سے آپ نے آخر میں کہا کہ بطور خاص ان کے معاملات میں رکاوٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں. ساتھ میں 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی شامل رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی, جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی, انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. براہ راست پروگرام ہے, آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبدالرحمان ازہری صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, 180041921154 اور 9989974324. ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہی. فرمائیے محترمہ. ہمارے دو سوال ہیں. ٹی وی شاید آپ کا آن ہے. ہاں میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بند کر دیجیے ٹی وی کی آواز. باریک ہے, باریک کرے تو آن کرے سر. ہاں فرمائیے فرمائیے. ہمارا بیٹا ذرا نماز کو نہیں جا رہا تھا. بیٹا نماز نہیں پڑھتا. کتنا بڑا بیٹا ہے؟ 20 سال کا ہے. 20 سال کے بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اور نماز نہیں پڑھ رہا, وہ صبح کی نماز نہیں جا رہا, باقی ٹائم جاتا ہے. اچھا, صرف فجر کی نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ارے سوال ہے ہمارا. جی صبح کی نماز قبول ہوتی ٹھیک ہے, تو باقی کی نماز نہیں قبول ہوتی کیا؟
پھر سے بتائیے، پھر سے بتائیے۔ اچانک سے کبھی نیند نہیں آ رہی، نماز ہماری نہیں ہوگا تو صبح کی باقی ٹائم کی نماز نہیں قبول ہوتی کیا؟ اگر آپ کی کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہاں تو آگے کیا ہے؟ وہ باقی کے ٹائم کی ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی کیا؟ اگر تو ایسا نہ دل کو کواتا جی اگر ٹھیک ہے وہ جی مولانا صاحب۔ جی دیکھیے، آپ والدہ ہیں، آپ اپنے لڑکے کے لیے دعا کریں کہ وہ جس طرح دیگر نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور اس کی اہمیت معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی جانتے بوجھتے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ تھوڑا سا نماز کی فضیلت کے بارے میں، فجر کی نماز کے حوالے سے کچھ جانتی ہوں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا جو جانکار ہیں ان کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں، دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اٹھ جائیں گے۔ اصل میں بہت بڑا مسئلہ رات میں تاخیر سے سونے کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلتی تو نماز میں نہیں پہنچ پاتے، ورنہ جو 4 نمازیں پڑھتے ہوں وہ فجر کی نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو رات میں جلدی سے سونے کی عادت ڈالیں اور فجر میں بیدار ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں فجر کی نماز پڑھنے کی، بلکہ ہمارے لیے فرض بھی ہے، فضیلت سے بڑھ کر ہماری ایک ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے لیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ نے کہا کہ اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو کیا باقی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، ہر نماز مستقل عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی چھوٹ جائے تو ظہر کی ہوتی ہے، یا نہیں ظہر کی چھوٹ جائے تو عصر کی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز مستقل عبادت ہے، آپ کو ہر نماز کو ادا کرنا ہے۔ کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹ گئی تو اس کے بعد والی پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں، یہ غلط ہے۔ ہر نماز مستقل عبادت ہے، ہر نماز قبول ہونے نہ ہونے میں اس کا اپنا دخل ہے، دوسرے نماز کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی فرمائیے بھائی۔ جی دیکھیے، میرا نام ساجد ہے، میں چاندپور سے بول رہا ہوں۔ ساجد بھائی فرمائیے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ہماری جو عالیہ ہیں وہ ویسے تو پڑھتی نماز، پوری 5 ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن اکثر ان کے اندر جو ہے نا بدتمیزیاں کچھ زیادہ سی ہو رہی ہیں، جواب دینا الٹا۔ اور ویسے میں ہمارے جو بچے ہیں، آپ ہمارے جو ان کو اگر میں کچھ کہتا ہوں تو ان کی سپورٹ کرنا، اور اس طریقے کی ان کے قدرت اچھا یہ نہیں ہو رہی بالکل بھی۔ ویسے نماز پوری پڑھتی ہے لیکن ادب و احترام نہیں ہے ان کے بارے میں، ذرا سی دعا کروا دیجیے۔ بالکل ساجد بھائی، چاندپور سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ مولانا صاحب۔ جی دیکھیے بھائی، یاد رکھیں کہ اچھی خاتون ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل گونگی بنی رہیں، جو آپ کہتے جائیں وہ سنتی جائے، چاہے آپ غلط کہیں سچ کہیں، اس آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنا حق حاصل ہے، وہ اپنی رائے اپنی بات رکھنے کی پورا حق رکھتی ہیں، تو اس کو آپ بدتمیزی بے ادبی سے تعبیر نہ کریں، بلکہ نماز پڑھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل گونگی بنی رہے، آپ جو کہیں وہ مانتی چلی جائیں۔ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے کہ مردوں میں عام طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ خاتون ہماری ماتحت رہے اور غلام بن کے رہے، ایک لفظ بھی ہماری مرضی کے خلاف نہ بولیں۔ جب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے بولتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بولنے کا اس کو حق ہے، اپنی رائے اور اپنے خیال کو اظہار کرنے کا اس کو پورا حق حاصل ہے۔ اگر کسی وجہ سے بچوں کے حوالے سے ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بچوں کی طرفداری نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے بچوں کی طرفداری کی ہوگی یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، تو یہ کوئی اتنا تشویش کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر کبھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے اندر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کو اپنی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دماغی وسوسہ ہے ہمارے یہاں کہ ہر خاتون ماتحت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بالکل باندی کی طرح،
تو اس تصور کو ہٹانا ہوگا. اسلام نے بڑی آزادی دی ہے خاتون کو اظہار خیال کا, اظہار رائے کا, اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خاتون ان ساری چیزوں کو رکھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی لکھنؤ سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمیں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا پوتا 3 سال کا ہے, بہت شرارت کرتا ہے. 3 سال کا بیٹا پوتا شرارت کرتا ہے؟ ہاں 3.5 سال کا ہے, بہت شرارت کرتا ہے, بالکل کہنا نہیں مانتا ہے. اچھا. اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے لاہور کی تصویر پڑھتے ہیں تو یہ عشاء میں پڑھنا چاہیے کہ مغرب میں پڑھنا چاہیے؟ لاہور. جی. اور تیسرا سوال ہے مولانا صاحب کہ جو مولانا صاحب نے یہاں ملکوں کی تصویر پڑھنے کے بتایا تھا 90 مرتبہ, تو ظہر اور مغرب میں اگر عشاء میں پڑھے تو وہ مطلب پوری نماز مکمل کرنے کے کس مسئلے کے لیے بتایا تھا؟ جی غریبی دور کرنے کے لیے. کیا دور کرنے کے لیے؟ غریبی دور کرنے کے لیے. غربت دور, غریبی دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو ہے یہاں ملکوں کا جو وظیفہ ہے ظہر اور مغرب میں اگر پڑھیں گے تو وہ پوری نماز مکمل کرنے کے بعد میں پڑھیں گے کہ فرض نماز کے بعد میں؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اگر لا حول ولا قوت کا وظیفہ ہم نے اگر بتایا ہے تو فجر کے بعد ہی عام طور پہ ہم بتاتے ہیں, اور آپ وظیفہ میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یا تو وظیفہ لکھنے میں غلطی ہوتی ہے, سننے میں غلطی ہوتی ہے, یا پھر اس کے اوقات یعنی کب پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. 2 چیزیں نوٹ کر لیں. یا ملکو 90 بار جو پڑھنے کا کہا ہے وہ فجر کے بعد پڑھنا ہے, ظہر اور مغرب کے بعد نہیں ہے. فجر کے بعد 90 بار پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے 3 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کے بارے میں بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. تو جو اوقات بتائے جائیں انہیں اوقات میں پڑھنے کی کوشش کریں. کسی وجہ سے, ہاں البتہ الملکو کے بارے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ کہا تو فجر کے بعد ہے, اگر کسی کو مطلب لگاتار پابندی کرنا مشکل محسوس ہوتی ہو, دوسرے اپنے مطابق کوئی وقت متعین کر لیں کسی نماز کے بعد. صرف یا ملکو کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نماز کے بعد آپ کے لیے جو سہولت ہے ایک وقت مقرر کر لیں, اسی وقت پہ روزانہ پڑھا کریں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بڑا کرم ہوگا. مولانا صاحب 3.5 سال کا بچہ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھلے کودے نہیں, پریشان نہ کرے. جی دیکھیے بچپنے میں بچکانی حرکتیں ہوتی ہیں جسے لوگ شرارت کہتے ہیں, یہی چیزیں بعد میں جا کر یاد بھی آتی ہیں. تو بچہ شرارت نہ کرے تو پھر کون شرارت کرے گا؟ تو اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ حساس ہو جاتے ہیں کہ بچہ بالکل یعنی ایسا پتلے کی طرح بنا بیٹھا رہے. تو جو بچپن میں بچکانی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اس کو نظر انداز کریں. اتنا مطلب حد سے زیادہ اگر کوئی پریشان کر رہا ہے بچہ, اس کے لیے عرض ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کا وقت جو ختم ہوتا ہے, ختم ہونے سے پہلے سرانے بچے کے کھڑے ہو کر کے کوئی بھی والدہ یا والد کرے تو زیادہ مناسب ہے, یا کوئی بھی گھر کے بڑے فرد یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کچھ دن جاری رکھیں, ان کی طبیعت میں بحالی ہوگی, شرارت کم کریں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. کیا میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ ہلو السلام علیکم, فرمائیے. وعلیکم السلام. ارشاد بول رہا ہوں. ارشاد جی فرمائیے ارشاد صاحب. میرا یہ سوال ہے مولانا سے, میں کاروبار سے بہت پریشان ہوں. میرا اسکول چلتا ہے, یہ اسکول پچھلے 8-10 سال سے بہت پریشان ہوں. کبھی کرائے کی جگہ پہ چلاتا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگا کر رہا ہوں. ہاں ایک طریقے سے ختم ہزار میں پہنچا ہوا ہے. جی اللہ کو پکڑے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں اثر میں اللہ سمجھ کی 1000 بار تصویر پڑھتا ہوں, اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہوں. جی مغرب میں یا ولی مسجد پڑھتا ہوں, عشاء میں یا ظلال ولی پڑھتا ہوں. جی سمجھے, میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے. 5 بیٹیاں بچے ہیں. اب بہت اللہ دعا کریں میرے حق میں, مولانا سے بتائیں کوئی وظیفہ. آپ کہاں سے بات کریں بھائی؟
میں متھرا سے بات کر رہا ہوں. متھرا سے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. جی دیکھیے بھائی, آپ نے کہا کہ اسکول کئی سالوں سے جو ہے آپ کا صحیح نہیں چل رہا ہے, اس میں نقصان ہے. تو دیکھیے آپ اپنے کوالٹی کی طرف بھی نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے ہماری تعلیم میں, ہمارے اسکول چلانے کے انداز میں, لوگوں سے ہمارے برتاؤ میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی کمی رہی ہوگی. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے ان چیزوں کی طرف بھی کبھی خیال کیا کیجئے جو ظاہری سبب ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس میں وہ بالکل تنزلی کی طرف آپ کا کاروبار جا رہا ہے. تو اس طرف اچھا سا غور کر لیجئے, کسی دوسرے کو بطور مشیر کے کسی سمجھدار آدمی کو بھی لے کر کے مشورہ کیجئے, حالات بتائیے, ہو سکتا ہے وہ کوئی مفید مشورہ آپ کے حالات کو دیکھ کر دے. تو پہلے اس میں کوئی کمی ہو تو اس کو پورا کیجئے, تعلیمی معیار کم ہو تو اس معیار کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے, لوگوں سے رویہ اچھا رکھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو ہو سکتے ہیں یہ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں, وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی وظیفے آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو ایک اور وظیفہ اس میں شامل کر لیں اور روزانہ پڑھا کریں. اللہ چاہے تو بڑی برکت ہوگی اور جو مسائل آپ کے ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. وہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھیں. جو وظیفے آپ پڑھتے ہیں ان کو بھی جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, مایوس نہ ہو. عام طور پہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ کاروبار میں بے برکتی وغیرہ کی جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی کمیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم گاہک سے صحیح سے بات نہیں کرتے, ہم کوالٹی مینٹین نہیں کرتے, ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. تو ان چیزوں کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا, ٹھپ ہو جاتا ہے. دوسرے کا بازو میں بڑے اچھے سے چلتا ہے, پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے, وظیفے طلب کرتے ہیں. تو ان چیزوں پر بھی غور کر لیا کریں, پھر یہ وظیفے کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہت کرم ہوگا. بہت ہی بہترین نقطہ کا آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کہ ہم کوالٹی مینٹین نہیں کرتے, اپنے کاروبار میں چیزیں اچھی نہیں رکھتے, پھر امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بھی اچھا چلے. بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی بات کبھی نکلے تو آپ سے پوچھوں میں, لیکن آپ نے شکریہ خود ہی بتا دیا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں مولانا صاحب سے ہمارے 2 سوال تھے. جیسا ہم جو ریگولر دعا پڑھتے ہیں وہ دعا جیسا فجر میں یہ دعا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پہلا سوال یہ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جی انہوں نے دیے نا یہ صبح میں. کس چیز کے لیے محترمہ؟ یہ روزی کے لیے دیے تھے انہوں نے. روزی کے لیے آپ کو کیا دعا بتایا گیا تھا؟ نعمن وکیل. جی حسبن اللہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ کو روزی کے لیے بتایا گیا تھا فجر میں. جی مسئلہ کیا ہے آگے؟ فجر میں ہاں پھر وہ دیے تھے سبحان اللہ, وہ بھی ہم سبحان اللہ العظیم. جی ہاں جیسا ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں, ہر درود شریف بھی پڑھتے ہیں, جیسے ایک تصویر پورا ہوتا ہمارا ہر جیسا پورے جیسا. اس کے ساتھ جیسا ابھی یہ سوال ہے ہمارا, ہمارے شوہر کا جیسا کام ہے تو جیسا ان کے ہاتھ میں جیسا پیسہ آ جاتا ہے کام کے لیے, بعد میں جیسا ان کا کام جیسا کچھ بان سے چل جاتا تو جو پیسہ ہاتھ میں ہائے ہوا ہے وہ چلے جاتا ان کے ہاتھ میں. پیسہ رکتا نہیں ہے, پیسے میں برکت نہیں ہے. ہاں پیسے میں برکت نہیں ہے. ہر اصل میں نہیں, جیسا ان کا جیسا کام ہو جاتا ہے بعد میں جیسا کوئی کام جیسا کوئی وجہ سے رک جاتا ہے تو وہ پیسہ ہاتھ میں سے جاتا ہے. اور دوسرا ہمارے جیسے بچی کے لیے بتائیے, بچی بہت ضد کرتی ہے ہماری چھوٹی بچی. کتنی عمر ہے بچی کی؟ بچی کی تقریباً 8 سال ہے. 8 سال کی بچی ضد جیسا ان کا پڑھائی میں جیسا خیال ہی نہیں ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ دیگر استغفار درود وغیرہ پڑھتی ہیں, ساتھ میں ہم نے جو وظیفے بتائے وہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو وظیفے ہیں جو بتائے جاتے ہیں, جتنے آپ کو بتائے جاتے ہیں, ان وظیفوں کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت, دیگر وظیفے, آپ کے اپنے معمول کے مطابق جو وظیفے ہیں, کوئی درود کی کثرت کرتے ہیں, کوئی دیگر وظیفے پڑھتے ہیں, تو یہ چیزیں بالکل ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اتنا خیال رکھیں جو وظیفے ہم جو بتاتے ہیں یہاں سے ان کی تعداد میں کمی زیادتی نہ ہو اور وہ مکمل ہو جائیں, اس کے بعد آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ
گھر میں برکت نہیں ہوتی. آپ کے شوہر کماتے تو ہیں لیکن پیسہ رکتا نہیں ہے. ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ رکتا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے آپ کے ہاتھ سے پیسہ اڑا کر لے جاتا ہے، بلکہ آپ اپنے کارکردگی پہ غور کر لیں کہ پیسہ جب آتا ہے تو ہمارا عام رویہ یہ ہوتا ہے ہم فضول خرچی میں، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہیں ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو بالکل بے تحاشا خرچ کرنے پہ لگے رہتے ہیں، جو چاہے خریدے، جو چاہے جہاں چاہے استعمال کرے. تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف بھی نظر رکھیں. پیسہ جب آئیں تو اس کو سنبھال کر رکھیں اور باضابطہ طور پہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں. اعتدال جو ہے یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، یعنی پیسہ رہے نہ رہے ہر حال میں جو ہے آپ کو درمیانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور کفایت شاری کے ساتھ جتنی ضرورت ہو اتنے پیسوں کو خرچ کریں تو انشاءاللہ تعالی پیسوں میں برکتی ہوگی. اور مزید دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد یہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی. اور پیسے جب دیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، لیں گے تو بسم اللہ پڑھیں. یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. اور ساتھ میں اس چیز کو خاص خیال رکھیے کہ فضول خرچی نہ ہو، پیسوں کو بچانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پیسوں میں برکت ہوگی. اب آخری سوال تھا آپ کا کہ بچہ 8 سال کا ہے، شرارت کرتا ہے. اگر بہت زیادہ شرارت کرتا ہے یعنی سمجھانے بجھانے سے، سب سے پہلے تمام والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو آپ سمجھائیں، اچھے انداز سے تربیت کریں. ان کو تربیت ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے. بچہ شرارت کرے تو ہم ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں یا مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسا نہ کریں، بلکہ ان کو سمجھائیں. جو چیز بری آپ کو لگ رہی ہے اس چیز کے بارے میں ان کو بتائیں کہ یہ کام کرنا برا ہے، اس انداز سے گفتگو کرنا برا ہے، دوسروں کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا برا ہے. ان کو سمجھائیے. بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے تب آپ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ ان میں بہتری ہوگی. یا حمیدو 90 بار پڑھ کر روزانہ صبح، فجر کے بعد بھی، دن چڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو ضروری نہیں کہ بالکل فجر ہی کے فوراً بعد پڑھیں، صبح کے وقت پڑھنا ضروری ہے. صبح یا حمیدو 90 بار پڑھ کر کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. پانی پر دم کریں، بچے پر دم کریں، دم کر کے وہ پانی پلائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کی طبیعت میں بحالی ہو، تعلیم کی طرف ان کی توجہ ہو. انشاءاللہ تعالی بالکل کرم ہوگا، آپ کا مسئلہ حل ہوگا. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید ٹی وی کی آواز آن ہے آپ کے، اسی لیے دوبارہ آپ سلام کرنا پڑا آپ کو. نہیں میری بس ٹی وی نہیں ہے. فرمائیے. سنیے میں تہجد میں استغفر اللہ 500 مرتبہ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. سن رہے حضرت؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 500 مرتبہ پڑھتا ہوں. جی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 500 مرتبہ پڑھتا ہوں. یہ حضرت ابھی بتائے کہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اچھا. ہاں. اور دیکھیے اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھتا ہوں. اور ربی بما انزلت الی من خیر فقیر. جی بھائی میں سمجھ گیا آپ بات، لیکن مسئلہ نہیں سمجھا میں کہ مسئلہ کیا ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا یہ فجر کے بعد بولے آپ، تو میں یہ تہجد سے نکال کے فجر کے بعد پڑھوں کیا؟ یہ آپ کو یہی ہمارے پروگرام میں بتایا گیا تھا یہ وظیفہ؟ نہیں، یہ میرے پاس ایک شمع شبستان رضا کی کتاب ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ میری عمر 67 ایئرس ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کہتا ہے کہ کوئی بھی نفل نماز ہے نا میں ساری پڑھتا ہوں. اچھا. اس میں ایک نفل نماز کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں جی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ خل، اس کے بعد پھر ایسے ہی سورہ فاتحہ، پھر سورہ خل، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورہ خل. یہ پڑھنا کیسا ہے سر؟ مطلب نفل نمازوں میں آپ لگاتار سورہ فاتحہ، سورہ کل، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھتے رہتے ہیں؟
हाँ जी हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बाद समझ गया आपका मैं मसला। फजर की बात कर लूँ क्या? जी हजरत, आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए भाई, याद रखिए सुबह की तारीफ ये है, सुबह पढ़ने का मतलब आमतौर पे वज़ाइफ बयान करते वक्त हम जो सुबह कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि सुबह सादिक का वक्त जो शुरू होता है, यानी तकरीबन तहज्जुद का कह लीजिए, सुबह सादिक से पहले का वक्त, उस वक्त से लेकर के सूरज निकलने तक ये पूरा सुबह ही के वक्त में शामिल है। आप चाहें तो फजर से पहले पढ़ें, फजर के बाद पढ़ें। आमतौर पे लोग चूंकि फजर में ताखिर से उठते हैं तो फजर के बाद पढ़ने में ज़्यादा सहूलत होती है, तो हम फजर के बाद इसीलिए कह देते हैं। अगर कोई तहज्जुद में उठता है तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक आध वजीफ़े हैं ख़ास तौर पे फजर के बाद ही पढ़ना चाहिए, वो हम जब अर्ज़ करते हैं तो बाज़ाब्ता कहते हैं कि फजर के बाद ही पढ़ें। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अगर फजर से पहले तहज्जुद के बाद पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बिल्कुल उसकी तासीर होगी। दूसरा मसला आपने कहा कि तहज्जुद की नमाज या नफिल नमाजें पढ़ते हैं आप, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कुल पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा, फिर कुल। देखिए, इबादत में नए तरीक़ों को राइज करना यह मना होता है। नफली इबादतों में अगरचे गुंजाइश है, तादाद में इजाफा कर सकते हैं आप, यानी सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा 7 मरतबा कुल इस अंदाज से पढ़ना बुजुर्गों से साबित है, इसकी गुंजाइश है। लेकिन फिर दोबारा सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पढ़ना ही चाहते हैं, और नफिल में बेहतर मुस्तहब यह है कि 2-2 रकात नफिल पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ये रिवायतों में साबित भी है। तो 2-2 रकात करके नफिल पढ़ा करें जब भी पढ़ें आप। और कोई ख़ास तरकीब, अगर कोई ख़ास तरीका नफिल का कोई है जिसमें 4 रकात पढ़ना कहा गया है तो वो एक अलग मामला है, वरना आमतौर पे आप अपनी तरफ से नफिल नमाज पढ़ते हैं तो 2-2 रकात करके पढ़ें। और सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा 5 मरतबा जितने मरतबा कुल पढ़ना चाहते हैं आप, कुल हुवल्लाहु अहद या कोई दूसरी सूरत तो पढ़ें, उसके बाद फिर सूरह फातिहा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहा कीजिए, हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें आपकी खिदमत करने का मौका भी मिलता है। आज के लिए इतना ही मौलाना साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।